जी अंकल सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे सुनने वालों को हम बताएं कि हम हजरत मौलाना अला यार खान रहमतुल्लाह उनकी लिखी हुई किताब इसरार हरमैन, इसको हम पढ़ रहे हैं एंड दिस इज द थर्ड पार्ट इस किताब का। इस किताब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों का जिक्र है और तहकीकात रिगार्डिंग मनासिब औलिया अल्लाह, फ्यूज़ात बातनिया, ब्लेसिंग्स जो ऊपर से जो बरक़ात आती हैं उनका जिक्र है। ये किताब हज़रत जी ने 1971 में उम्रे की अदायगी के बाद में लिखी थी और इसे हम पूरे उर्दू तर्जुमे के साथ में हज़रत आफ्ताब इकबाल अहमद साहब उनके साथ में हम पढ़ रहे हैं। एंड आज का जो पोर्शन है किताब का, दैट इज़ आदाब सुलूक व तबीयत सालिकीन। जी अंकल आप बिस्मिल्लाह करें। जी तो इसरार अल हरमैन में अला यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले वलायत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में तहरीर फरमाया पहला हिस्सा, फिर उसके बाद औलिया अल्लाह के मुनासिब, औलिया अल्लाह के मनाज़िल की बात की बड़ी तफसील से। इस दरमियाने हिस्से में इसको फिर औलिया अल्लाह के साथ माशरे ने क्या किया मुख्तलिफ अदवार में, तो उसके बाद किताब का ये जो आखिरी हिस्सा है इसमें आपने तसव्वुफ और सलूक, इसके आदाब और सालकीन की तरबियत, इस पर ये इस मौजू पर मैं ये तहरीर फरमाया जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। आदाब सलूक व तरबियत सालकीन। हर काम करने का सलीका होता है, अगर इसका लिहाज न रखा जाए तो मकसद हासिल होना मुश्किल हो जाता है। औलिया इकराम जिस तरह सालकीन की तरबियत करते हैं उसके लिए भी सलीका चाहिए। सबसे पहले मकसद का तयन, यानी जो ऑब्जेक्ट है, गोल है, उसको सेट किया जाए। सालक का मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही का हुसूल हो, ये है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव तसव्वुफ और सलूक का, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा मतलूब और मकसूद हो और उसी पर मेहनत और मुजाहिदा किया जाए, इसी एक पॉइंट पर ही इसका मकसद। अब क़ाल अल्लाह तआला, ये सूरह हज की आयत है जी, 11 नंबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबतहु खैरतुन इत्मअन्ना बिही फ़इन असाबतहु फितनतुन इन्क़लब अला वजहिही खसिरत दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। तर्जुमा, और लोगों में बाज़ ऐसा भी है जो अल्लाह की इबादत ऐसे तौर पर करता है जैसे किसी चीज़ के किनारे पर खड़ा हो, फिर अगर कोई दुनिया का नफ़ा पहुँच गया तो इसके सबब मुतमइन हो गया, अगर इसको कोई आजमाइश आ गई तो मुंह उठाकर कुफर की तरफ चल पड़ा, उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी। यही तो है खुला नुकसान। इसकी तफसीर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी में जिल्द 17 सफ़ा 159 पर तहरीर की है, उसका तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ। इसमें वो शख्स भी दाखिल है जो अल्लाह की इबादत या अल्लाह का जिक्र इस लालच में करे कि करामात ज़ाहिर हों या कशफ और अलहाम होने लगे या अरवाह से कलाम करना आ जाए या लोग तारीफ करने लगें या कोई और दुनियावी मुफाद हासिल हो। फिर अगर इन चीज़ों में से कुछ हासिल हो जाए
تو اطمینان سے عبادت اور ذکر کرتا رہے، اور اگر ان مقاصد میں سے کچھ حاصل نہ ہو تو ذکر و عبادت میں سستی کرنے لگے، بلکہ اسے چھوڑ دے۔ اس سے دنیوی خسارہ یوں ہوا کہ جاؤ مرتبہ نہ ملا، نہ قبولیت ملی، نہ شہرت نصیب ہوئی، اور اخروی خسارہ یہ ہوا کہ حق کے مشاہدے سے حجاب میں رہا اور جہنم کی آگ میں جلنا نصیب ہوا۔ فائدہ: اس آیت میں ایسے صوفی ذاکر کی مذمت ہے جو ذکر میں مشغول ہوتا ہے محض اس واسطے کہ مجھے کشف قبور حاصل ہو جائے، یا ارواح سے کلام ہو جائے، یا تجلیات باری تعالیٰ یا انوارات نظر آ جائے، یا الہام ہو جائے، یا لوگ مجھے اچھا جان کر میری تعریف و مدح کریں۔ یہ شخص طالب مولا نہیں، نہ طالب رضا الہی کا ہے۔ اگر مذکورہ چیزیں اس کو حاصل نہ ہوئیں تو دنیا میں بھی خسارہ میں رہا اور آخرت خود خراب کی کہ طالب مولا نہ تھا۔ لہذا ہر انسان کا فرض ہے کہ ذکر میں مشغول ہو تو محض رضا الہی کے لیے ہو۔ یہ چیزیں اکثر خود آ جاتی ہیں، مقصود نہیں ہے، نہ ان کو مقصود بنایا جائے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد باز ہے، گویا جلد بازی سے بنایا گیا ہے۔ ہم عنقریب تم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو تم جلدی نہ کرو۔ یہ انبیاء 37۔ ولما كان في هذه الآيات الانكار على العجلة دل على عامر۔ یہ اسی معنی سے ریفرنس ہے، اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت میں جلدی کرنے سے انکار ہے، اس سے مطلقاً اس کے ترک کرنے کا حکم بھی لازم آیا، جس میں علم سلوک و تصوف بھی داخل ہے۔ تجربہ ثابت ہو چکا کہ طریقے سلوک میں زیادہ تر پریشانیوں اور حیرانیوں کا سبب بھی عجلت یعنی جلدی ہے۔ فائدہ: لہذا علم سلوک و تصوف کے حصول میں جلدی نہ کرے، جو ارتداد طریقت کا سبب بھی ہے۔ اس راستے میں جلدی اور زیادتی ترقی میں مضر ہے۔ اس میں جلدی اور زیادتی یہ مفید نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام باری مطالعہ ہوئی، کلیم اللہ ہوئے تو فوری زیادتی کی طرف فرمائی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو دیکھ لوں۔ آخر نتیجہ ہوا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آراف۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو لوگوں پر برگزیدہ فرمایا اور اپنے پیغام اور اپنے کلام سے، پس جو آپ کو ہم نے عطا کیا اس کو لیں اور شکر ادا کریں۔ معلوم ہوا کہ کاملین کا طریقہ ہی تفویض ہے نہ کہ اختیار۔ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون۔ ترجمہ، یہ سورہ الانبیاء کی آیت 26 اور 27ویں آیت۔ بلکہ وہ فرشتے اس کے معزز بندے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے، اور وہ اس کے ارشاد پر عمل کرتے ہیں۔ روح المعانی میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت میں اشارہ ہے کہ کاملین اپنے اختیار سے کوئی چیز نہیں کرتے بلکہ سپرد خدا کرتے ہیں۔ کام جو بھی ان کو تفویض ہو خوش و خرم قدرت باری کے تحت وہ کر چلتے ہیں۔ فائدہ: بہرحال صوفی کو جو مل جائے اس پر شاکر ہونا چاہیے، اور یہ بھی خوب یاد رکھنا چاہیے کہ مشاہدات، مکالمات، الہامات، اسرار و رموز
وغیرہ اس عارف پر منکشف ہوتے ہیں جس کو ملائکہ سے مشابہت پیدا ہو جائے۔ ملائکہ میں عقل اور روح ہے، نہ کہ نفس، اور حیوانوں میں روح اور نفس ہے، نہ کہ عقل۔ تو انسانوں میں ملائکہ اور حیوان دونوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اگر انسان تابع نفس ہوا تو حیوان، اگر اس سے بھی گیا گزرا، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا۔ حیوانوں کا کام کھانا اور نسل پیدا کرنا ہے، جبکہ ملائکہ کا کام ہی ذکر الہی ہے۔ انسان ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر ذکر میں اور عبادت میں زیادہ مشغول ہو گیا تو عقل سلیم نفس پر غالب آ گئی اور ملائکہ سے مشابہت ہو گئی۔ پھر مشابہت بھی دو قسم کی ہے، ایک صوری، دوسری حقیقت۔ ایک صوری یعنی شکل صورت میں، اور دوسری حقیقت۔ تو البرہان فی علوم القرآن علامہ زرکشی جلد 2 صفحہ 143 پہ تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بے شک میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے حقائقاً بیان فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ شعراء۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مخلوق میں سے اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا در کھول دیتے ہیں اور وہ مادی غذا نہیں کھاتے، ان کی غذا صرف تسبیح و تحلیل اور تحمید ہے، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر دو قسم کا ہے، اول عارضی و صوری، دوم دائمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اگر تم اس حالت میں ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو تو ملائکہ تم سے مصافحہ کرنے لگے، لیکن احوال و کیفیات بدلتی رہتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو لیٹا بیٹھا کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چلا جاتا ہے جیسے کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یونس اور 12 نمبر آئے۔ پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو، پھر جب تم سے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فرقہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب رجوع اور ذکر کیا کہ اس وقت انسان کو مشکل پیش آتی ہیں، یہ سوری ذکر ہے۔ جب ذکر دائمی صورت اختیار کر لے تو ذاکرین کے متلاشی سیاح فرشتے ان سے جدا نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ رات دن خدا کی تسبیح بیان کہتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام، یعنی سورہ انبیاء، اور یہ 20ویں آیت۔ اور جب وہ ذاکرین ان فرشتوں سے زیادہ مماثلت پیدا کر لیتے ہیں تو فرشتے انہیں دکھائی دینے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ذاکرین کو ان فرشتوں کی صحبت اور سبوت کے ساتھ نوازتے ہیں۔ فائدہ، اس سے دو امور اور بھی واضح ہوئے۔ اول یہ کہ دوام ذکر ریاضت و مجاہدہ اور دوام مراقبہ سے یکسوئی ہو جاتی ہے اور کشف ملائکہ اور ملائکہ سے مسافہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دوام یہ کہ یہ باتیں صرف صحبت شیخ سے حاصل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے واضح ہے۔ البرہان فی علوم القرآن جلد 2 صفحہ 180۔ اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ خوب جان لے کہ دیکھنے والے کے لیے وحی کے معانی کی حقیقت سمجھ حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی ظاہر ہونے سے اسرار علم و رموزات علم تصوف کے بغیر
حالانکہ اس کے دل میں بدعت بھی ہو اور اصرار گناہ پر بھی ہو اور اس کے دل میں تکبر بھی ہو اور خواہش نفس بھی ہو یا بے دنیا اور بے جا بھی ہو۔ آیات علوم جلد سوم صفحہ 9 پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قول و فعل آیات علوم جلد سوم صفحہ 9 پر امام غزالی نے قول تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا قال اللہ تعالیٰ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیش آتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، بس یکایک وہ دیکھنے لگتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آیات علوم الدین جلد 3 صفحہ 9 پر ہی فرمایا پس خبر دی رب العالمین نے کہ تحقیق روشنی قلب کی اور دیکھنا قلب کا حاصل ہوتا ہے ساتھ ذکر رب کے، اور نہیں تمکین محسوس کرتے اس ذکر سے مگر وہی لوگ جو متقی ہیں۔ پس تقوی دروازہ ذکر کا ہے اور ذکر دروازہ کشف کا ہے، کشف کامیابی بڑی ہے اور کامیابی ہے ملاقات باری تعالیٰ کامیابی ہے۔ تو یہ تو تھی بنیادی باتیں تصوف و سلوک کے لیے جس میں آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے اور اس قرآن سے اور سلف صالحین کی تعلیمات سے بتایا۔ اب وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو اصل اس کتاب کا مقصد تھا، مبشرات وہ خوشخبریاں یا وہ خوبصورت علوم باطنی جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمرہ کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی کلام کے ذریعے یا دوسرے جید صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے ساتھ روحانی کلام کے ذریعے جو برکات یا جو خوشخبریاں کو پائیں وہ حضرت نے خود حضور کے حکم پر یہ لکھ دی ہے۔ تو یہ وہ اس سلسلہ لکھتے ہیں شیخ طریقت عالم بے بدل صوفی کامل حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں 8 احباب پر مشتمل ایک جماعت حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت شیخ المکرم فقی مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں اور سلسلہ طریقت کے لحاظ سے نقشبندی اویسی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی تربیت ٹھیک اسی طریقے سے کرتے ہیں جو مشائخ نقشبند کا معمول رہا ہے، یعنی احکام شریعت کی پابندی، اتباع سنت کا اہتمام، بدعات سے اجتناب، خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ٹھیک اسی طریقے سے کرنے کی تلقین کرنا جو شریعت اسلامیہ میں مستند قرار دی جاتی ہے، اور باطنی تربیت کے لیے تہجد اور مغرب کی نماز کے بعد 2 وقت ذکر خفی کرانا اور حسب استعداد مراقبات اور منازل سلوک طے کرانا۔ اویسی سے مراد یہ ہے کہ جب سالک میں استعداد پیدا ہو جائے تو روح میں قوت پرواز پیدا ہو جائے تو مشائخ کی ارواح اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے رابطہ کرانا اور ان ارواح مقدسہ سے ذات و برکات حاصل کرنا، روح سے فیض حاصل کرنے کو اویسی طریقہ کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے فوز الکبیر میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ میں نے قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو سے پڑھا ہے اور میں پہلا اویسی ہوں۔ ہمارے سلسلہ اویسیہ کے کئی ایسے حضرت شاہ ولی اللہ نے فوز الکبیر میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ میں قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو سے پڑھا ہے اور میں پہلا اویسی ہوں۔ ہمارے سلسلے کے کئی ایسے قدیم مشائخ ہیں جنہوں نے کئی صدیوں بعد اپنے مشائخ کی ارواح سے فیض حاصل کیا،
اور تصوف کی بلند مقامات پر پہنچے، جیسا کہ مقدمہ میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا۔ اس سفر نامہ کے اس حصہ میں وہ واقعات درج ہوں گے جو ہمارے شیخ المکرم مولانا اللہ یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف ارواح سے کلام کرنے کے سلسلے میں پیش ہے۔ ان میں کئی باتیں آئیں گی جن کا تعلق دینی مسائل کی وضاحت سے بھی ہے، اور اس لیے ان کا بیان کرنا خالی از منفعت نہ ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ، ہمارے شیخ المکرم کسی سے مروجہ بیعت نہیں لیتے، بلکہ جو شخص خلوص سے دین سیکھنے آئے اسے تعلیم دیتے ہیں، اور جب اس میں استعداد پیدا ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر روحانی بیعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے اب جسمانی طور پر روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید بیعت کرنے اور باطنی فیوز حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ شکر نعمت ہے تو چند آنکھیں نعمت ہے تو، میں نعمت کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ نعمت تیری عطا کرنا ہے۔ اس حصے میں ان حالات کا بھی ذکر ہوگا جو مدینہ طیبہ کی حاضری کے دوران اس سلسلے میں پیش آئے۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ فَلَا يَعْرِفُ إِلَّا بِالذَّوْقِ وَلَيْسَ كُلُّ مِنْ اشْتَغَلَ بِالنَّحْوِ أَوْ بِاللُّغَةِ أَوْ بِالْفِقْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّوْقِ هُمُ الَّذِينَ اشْتَغَلُوا وَرَضُوا أَنفُسَهُمْ وَضَارَتْ لَهُمْ بِذَلِكَ دَرَجَةٌ البرہان جلد صفحہ 126۔ بہرحال صوفیاء کے کلام کی سمجھ ذوق کے بغیر نہیں آتی۔ وہ آدمی جو مشغول ہو گئے علم صرف، نحو، لغت، فقہ، منطق میں، وہ اہل ذوق نہیں ہوتے۔ بے شک یہاں اہل ذوق سے مراد وہ لوگ ہیں جو مشغول ہوئے تزکیۃ النفوس، ریاضیات، مجاہدات، اور ان کے نفس راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اسی وجہ سے انہیں درجات اور ملکہ تامہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اب تفصیلات چلتی ہیں اس میں۔ نمبر 1، جولائی 1970 میں منارہ ضلع جلد، اب ضلع چکوال ہے جی، میں جماعت کے سالانہ اجتماع کے موقع پر ایک دن دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کا معاملہ پیش ہوا۔ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ربجہ قانون کے مطابق بحری راستہ سے بلاد عرب میں آنا مشکل ہے۔ کئی بار درخواستیں تھیں مگر قرآن اندازی میں نام نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دفعہ ضرور آؤ، خواہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ چنانچہ حضرت نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پاسپورٹ تیار کراؤ اور قرآن اندازی کا خیال چھوڑ دو، اب تو بلاوا آ گیا ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ نمبر 2 جنوری 1971 عصر کے قریب مکہ مکرمہ پہنچ کر حرم شریف میں داخل ہوئے تو آواز آئی مرحبا اہلا وسہلا۔ یہ آواز چند ایک ساتھیوں نے بھی سنی۔ نمبر 3، ایک روز حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطاف میں بے شمار انبیاء کے انوارات نظر آتے ہیں۔ پھر فرمایا غالباً 99 انبیاء یہاں مدفون ہیں۔ بیت اللہ شریف کے ارد گرد وہ جو گول چکر جہاں پر طواف کرتے ہیں لوگ، اس کو مطوف کہتے ہیں، اور اس مطاف میں یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیٹھ کر جب ادھر ادھر مشاہدہ کیا تو یہ انہوں نے اپنی ریڈنگ بتائی کہ اس مطاف کے اندر 99 کے قریب ایسے نبی ہیں کہ جن کے یہاں وجود دفن ہے۔ یہ حضرت نے
پھر تفسیر مظری جلد 3 صفحہ 329 سے یہ ایک ریفرنس لکھا ہے، ترجمہ اس کا ہے۔ اور عبد الرحمن بن ثابت فرماتے ہیں کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم اور چشمہ زمزم کے پاس 99 انبیاء کی قبریں ہیں۔ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کی قبریں بھی اسی ٹکڑہ زمین میں ہیں۔ اور یہ بھی روایت کی گئی کہ انبیاء علیہ السلام میں سے جس نبی کی قوم ہلاک ہو جاتی وہ خود اور ان کے ساتھ صلحاء مکہ مکرمہ آ جاتے اور وہیں عبادت کرتے کرتے حتیٰ کہ ان کا وصال ہو جاتا۔ جب کوئی نبی فوت ہوتے تو جس جگہ ان کی وفات ہوتی اسی جگہ پر ان کی قبر مبارک بنائی جاتی اور صلحاء امت کی قبریں بھی وہیں بنتی۔ یہ ہے جی تفسیر مظری جلد 3 صفحہ 329 کا ہے۔ بعض انبیاء بیت العتیق کی تعمیر اور چائے زمزم کے جاری ہونے سے پہلے یہاں تشریف لائے اور یہیں وصال ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن انبیاء کی قوموں پر عذاب الہی نازل ہوا، نزول عذاب سے پہلے انبیاء علیہ السلام وہاں سے چلے آئے اور یہاں آ کر قیام کیا اور داعی اجل کو لگ گئے۔ مزید فرمایا کہ کوئی 15 صاحب کتاب رسول ہیں، یعنی 15 باب کعبہ سے مقام ابراہیم تک ایک قطار میں بہت سے انبیاء کے انوارات نظر آتے ہیں۔ باب کعبہ کے عین نیچے حضرت ہود علیہ السلام دفن ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے متصل یعنی اس کے ساتھ جڑے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کی اور ایک ساتھی نے قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھنا شروع کی جس میں انبیاء کے اسماء گرامی آتے ہیں۔ جس نبی کا یہاں مدفن ہے ان کا نام آتے ہی ان کے مدفن سے انوارات اٹھتے۔ فرمایا رکن یمانی سے ہجر اسود کی طرف کوئی 3 گز کے فاصلے پر، رکن یمانی سے ہجر اسود کی طرف کوئی 3 گز کے فاصلے پر حضرت داؤد علیہ السلام کا مدفن ہے۔ یعنی انبیاء سے ہم کلامی ہوئی تو اپنا نام نہ بتایا، صرف اتنا فرمایا کہ انا رسول اللہ۔ معلوم ہوا کہ ان کے نام قرآن مجید میں مذکور نہیں، یعنی جن نبیوں کے نام قرآن میں موجود نہیں تھے انہوں نے صرف اپنا تعارف کرایا، صرف رسول اللہ کا نام نہیں بتایا۔ حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ دونوں مدفون ہیں۔ حرم میں نماز کے لیے جو جگہ انتخاب کی وہاں شام کو مجلس ذکر ہوئی۔ جب مراقبہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے اس جگہ کا تعین اور قیام کے لیے مکان انتخاب یوں اتفاقاً ہی نہیں ہوا بلکہ سنت کی پیروی کرنا مقصود تھا۔ نماز کی جگہ وہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ پہلی مرتبہ آ کر اترے تھے، اور مکان سے سنت صدیقی کی پیروی کرائی تھی کہ وہ اسی راستے سے حرم میں آتے تھے۔ یعنی جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس مکان میں ٹھہرے وہ وہی راستہ تھا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس راستے سے حرم شریف تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان سے تمہارا قلبی تعلق ہے اور پختہ ہے۔ جنت المعلی جاتے ہوئے پل کے قریب پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آواز دی، پھر مختلف سمتوں سے آواز آنے لگی، علموا الینا۔ حضرت جی نے رک کر ارواح سے عرض کیا کہ آپ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، کس کو چھوڑیں اور کس کے پاس جائیں؟ پھر ہر طرف سے آوازیں آئیں، مرحبا مرحبا۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی تو ارواح کو ایصال ثواب کر کے آگے بڑھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے، ان کے ساتھ ہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی ہے۔
دیکھا کہ شیعہ حضرات سے لباس میں ملبوس اور کافی جمع ہیں۔ نور بصیرت سے دیکھا تو دونوں قبریں خالی پڑی ہیں، دونوں حضرات علیین میں چلے گئے۔ اس کی وجہ شیعہ حضرات کی موجودگی تھی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ان کی ظلمت کی وجہ سے وہ قبریں چھوڑ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ دیکھو، رکن یمانی سے تیسرے اور چوتھے مسئلے کے درمیان جو سفید جگہ ہے، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال متواتر ذکر الہی میں مشغول رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ مسجد خیف میں گئے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسجد خیف کے محراب کے پیچھے آدم علیہ السلام دفن ہے۔ قبلہ روح ہو کر دیکھا جائے تو محراب کے بائیں جانب دیوار مسجد کے متصل باہر مدفن ہے۔ پہاڑ سے متصل مسجد کی دیوار کے ساتھ 12 انبیاء دفن ہیں، جن میں سے 5 صاحب کتاب ہیں۔ آخری کونے سے آواز آئی، انا نوح۔ وہاں گئے تو دیر تک مراقبہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کلام ہوتی رہی۔ فرمایا، مفسرین قرآن نے میری قبر کی نشاندہی جو مختلف مقامات پر کی ہے سب غلط ہے۔ حضرت جی نے جبل رحمت کے بارے میں فرمایا، جبل رحمت پر جہاں مینار بنا ہوا ہے، اس کے پاس ہی ایک صاحب کتاب رسول دفن ہے۔ اس مینار کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے گئے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اور اگر ہماری بخشش نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو واقعی ہم بڑا نقصان پانے والا نہ ہو جائیں گے۔ وقوف عرفات سے واپسی کے وقت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مبارک ہو اسرار و مشاہدات مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مدینہ منورہ کی طرف کے جو مبشرات ہیں وہ ہیں جس میں 17 فروری 1971 بعد اشراق مسجد نبی میں حاضری دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائنتی گیلری میں، یعنی آپ کے قدم مبارک پاؤں کی طرف گیلری میں بیٹھ کر ذکر اور مراقبات کیے۔ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جماعت کے موجودہ 9 افراد کی تجدید بیعت ہوئی، یعنی روحانی بیعت تو ہوئی تھی لیکن وہاں پھر تجدید بیعت۔ جنت البقیع حاضر ہوئے، یہاں روافظ کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ جنت البقیع میں وہ شیعہ حضرات بہت سارے وہاں جا کر وہ جاتے ہی وہاں سارے جمع ہی وہاں تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کے پاس گئے تو خواب نے فرمایا کہ اگر حالات اجازت دیتے تو تم کو یہاں بیٹھنے کی دعوت دیتا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، میرے بیٹو تم سڑک سے پرے الگ کھڑے ہو جاؤ، یہاں روافظ کا ہجوم ہے۔ عرض کیا کچھ گفتگو کرنی ہے تو فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نیک آدمی پاکستان سے جماعت کے ساتھ آیا ہے، یہاں روافظ کی نوست برس رہی ہے، تمہاری گفتگو متاثر ہوگی، علیحدگی میں گفتگو کر لینا۔ گزرشات بحضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پر جو کلام ہوئی، جو چیزیں ہوئیں، وہ مبشرات یہاں درج ہیں۔ جمعہ کے روز مسجد نبی میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرشات کی۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی سوال کیا، حدیث ثقلین کے بارے میں تم میں ثقلین یعنی 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں،
اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے تمسک کرنا کتاب و سنت سے تمسک کرنا ہے، یعنی یہ جن دو گروپ اس کے بارے میں دو باری چیزیں فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، تو فرمایا ان دونوں سے جو ان کی پیروی کرنا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بھائی میری پیروی کرنا ہے۔ کتاب و سنت سے تمسک کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے تمسک کرنا اور کتاب و سنت سے تمسک کرنا ہے، یعنی ایسے ہے جیسے کتاب و سنت کی پیروی کی۔ عرض کیا کہ روایت میں کتاب اللہ کے بعد اہل بیتی کا ذکر ہے اور ایک روایت میں سنتی کا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ ان دونوں میں تطابیق کیسی؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل چیز کتاب کے بعد سنت ہے، مگر سنت احکام اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ جو لوگ میری سنت کے احکام اور اعمال کے مطابق زندگی ڈال لیتے ہیں وہ دراصل سنت کی زندہ تفسیر ہوتے ہیں۔ اس لیے سنت اور حامل سنت کے ذکر میں کوئی تعارض نہیں، اور اہل بیتی سے مراد چند افراد نہیں ہے بلکہ اس میں عموم ہے، یعنی جنرل ہے یہ بات، خواہ ان کا مجھ سے خونی اور نسبی تعلق ہو یا نہ ہو، یعنی وہ میری اولاد سے ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ چونکہ اہل سنت ہوں گے میری ہی سنت کی پیروی کریں، اس لیے فرمایا اس لیے اہل بیتی سے مراد وہ تمام صحابہ اور میرے گھر کے لوگ ہیں جو میری سنت کے حامل ہیں، سب اہل بیتی میں آتے ہیں۔ سوال، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیتی کا لفظ قرآنی عرف میں ازواج اور گھر میں بالعموماً رہنے والوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کو عام شامل ہوتا ہے۔ عرف قرآنی میں ازواج اور عموماً گھر میں رہنے والوں کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا خصوصاً، مگر عام امت میں سے جو متبعین کتاب و سنت ہیں وہ عموماً اہل بیت میں داخل ہیں۔ کل تقی و نقی فہو اہلی، ہر خدا سے ڈرنے والا اور پاک صاف بس وہ میرا اہل ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ لوگ تو اس سے 12 امام مراد لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تخصیص کا قرینہ کون سا ہے؟ اگر اہل بیتی سے مراد نسبی اولاد ہی لی جائے تو میری اولاد میں تو صرف 12 کو شامل کرنا اور باقیوں کو چھوڑ دینا یہ خود اس کے بطلان کی دلیل ہے، یعنی اس کے غلط ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ 12 کو لیتے ہیں، کیا میری اولاد صرف 12 ہی تھے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا یہ فرمان تو اس آیت کے عین مطابق ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس میں رضا کا صلہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مہاجرین اور انصار سابقون الاولون کا اتباع کیا۔ اس اتباع میں نہ خونی اور نسبی تعلق کا ذکر ہے نہ مراد لی جاتی ہے۔ جب اتباع عام ہے تو رضا الہی کا صلہ بھی عام ہے۔ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درست ہے۔ پھر سوال، عرض کیا اسی طرح وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو کوئی اپنے آپ پر حق بات ظاہر ہو جانے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور ایمان لانے والوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہ پر چلے تو جدھر پھرا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ سورہ نساء 115 نمبر ہے، اور اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت
کا علم اسی صورت میں ہوتا ہے کہ سبیل المومنین کو اتباع چھوڑ دی، یعنی جس نے مومنوں کے رستے کو چھوڑ دیا وہی ہے جس نے رسول کی مخالفت کی۔ گویا اتباع سبیل المومنین کو چھوڑ دینے کا نام ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ یہاں یہ جو آیت سابقون الاولون والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس کی تفصیل تھوڑی سی لکھی ہے۔ والسابقون الاولون، آخر تک یہ جو آیت ہے اس میں سبقت کے متعلق مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر امام رازی نے خوب فرمایا کہ خود قرآن نے اس کی تصریح کر دی کہ یہ سبقت ہجرت اور نصرت میں ہے، اور لفظ مہاجرین اور انصار اس کی دلیل ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہجرت میں سب سے سبقت لے جانے والے صدیق اکبر ہیں، کہ ان کی ہجرت وہی ہے جو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور والسابقون تاب احسان مبتدا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس کی خبر ہے، یعنی جن لوگوں نے ہجرت اور نصرت میں سبقت کی ان کو ان کا صلہ ملا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، مگر رضا الہی کا سلسلہ ان کی ذات پر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ان کی آگے احسان کے درجے تک وسیع ہو گیا۔ گویا مہاجرین انصار جو سابقون الاولون ہیں ان کے متبعین ہی وہ جماعت ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ ان سابقون الاولون کی اتباع کے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اور اس کی مخالفت کرنا خدا کے غضب کو مستحق بننا ہے۔ ان حضرات کی شان قرآن مجید اور آیات میں بھی ظاہر ہوتی ہے، مثلا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، الحشر 8 نمبر آیت۔ اور ان میں صادقین کا دامن تھامنے کی تاکید ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سورہ توبہ۔ اس آیت کے سیاق و سباق کے مطابق یہاں صادقین سے مراد مہاجرین انصار ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، الحدید 10 نمبر آیت۔ جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام میں تفاوت درجات ضرور ہے، لیکن مگر جنتی سب کے سب ہیں، اور ان سابقون اور ولون کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ مہاجرین میں سے سبقت لے جانے والے صدیق اکبر ہیں، لہذا ان کا مرتبہ تمام صحابہ سے بلند ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو تو اخلاص کے ساتھ ان کی سابقین اولین کی اتباع کے بغیر نہیں۔ اس میں مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پوشیدہ امر ہے، اس کی جگہ سبیل المومنین کو رکھ دیا۔ یہ جو دوسری آیت ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں سبیل المومنین کو رکھ دیا، جو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ ہر شخص کر سکتا ہے، اور مگر اس کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار قرار دے دیا کہ سبیل المومنین کا اتباع کیا جائے۔ تو اطاعت کا دعویٰ درست اور اتباع سے منہ موڑا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ثابت ہوگی۔ سبیل المومنین وہی سابقون الاولون کا عمل ہے، پھر اس کے متبعین یعنی تابعین تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ تو جس نے صحابہ اکرام کے طریقہ کو چھوڑا وہ مخالفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے لیے جہنم آگ ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے جس پر نص صریح شاہد ہے، اور ان آیات میں تقلید کی ضرورت اہمیت ثابت ہوئی۔ آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے، عرض کیا یا رسول اللہ
شیعہ فرقے میں بڑے بڑے مفسر، محدث، متکلم گزرے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، ان کی عبادت کا کیا مقام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے دل پر یہ تو میرے دل پر یہ فیض ہوا کہ اعمال ایمان پر موقوف ہے، جب ایمان نہ ہوا تو اعمال ختم۔ ان کا مذہب انتہائی غلط ہے، وہ شیخین صحابہ ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن میں تحریف کے قائل ہیں اور میری سنت سے انکار ہیں۔ اس عرض کیا یا رسول اللہ، جس طرح ہمارے سلسلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روحانی طور پر حاضر ہوتے ہیں، اس طرح اور لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم ينسلخ الروح من الجسد فكيف يصل اليه، جب جسم سے روح باہر نہیں آ سکتی تو میرے پاس کوئی کیا پہنچے گا؟ یعنی آپ نے جو فرمایا کہ جو دوسرے لوگوں کے شاگرد ادھر کس نے آنا ہے، یہاں پر جسم سے روح تو باہر آتی نہیں ہے، یہاں کیسے پہنچے گی؟ آپ یہاں یہ میں وضاحت کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت سے پہلے سب سے پہلے لطائف کا منور ہونا، روح میں طاقت آنا، روح کو توجہ دے کر کوئی احدیت تک پہنچائے، احدیت سے معیت، معیت سے اقربیت، یہ کم از کم سفر بالا روح طے کر سکے، خود آز خود کر سکنے کی صلاحیت پیدا کر لے، پھر بیت اللہ شریف تک پہنچے، پھر وہاں سے ہونے کے بعد روضہ اطہر پر داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ اتنا روح میں طاقت پہلے ہو جائے، روح پہلے یہ مناظر سلوک مل جائے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی حضور کی خدمت نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا یہ بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت ہونا، یہ بھی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، یاد رکھیں، اس میں بھی بہت فرق ہے۔ یہ جن کو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے جن لوگوں کی اجازت لینی پڑتی ہے، اور وہ جن کی روحانی بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، وہ تو روز جانے والے لوگ ہوتے ہیں، حضور کے دربار میں حاضر ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، حضور کی خدمت میں بیٹھنے والے کی ارواح ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں اور میں بھی بڑا فرق ہے۔ کسی کی روح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا جائے، یہ اور چیز ہے، اور کسی کی روحانی بیعت ہونے کے بعد اس کی روح کا دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کا جو لذت ہے یا جو اس کا احترام ہے، وہ اور چیز۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے 3-4 بزرگ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ غوث اور قطب کے نام سے موسوم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اقل قلیل، وہ بہت ہی کم ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی سوال کیا کہ میرا عقیدہ ہے کہ شیعہ اور قادیانی اور منکر حدیث مومن نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے۔ ثم دعا لی بدعاء حسنہ، پھر میرے یہ دعائے حسن فرمائی۔ پھر سوال، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شروع ہی سے بسات بار ان فتنوں کی روک تھام میں لگا ہوا ہوں، یعنی یہ جو عام مناظر تھے نا شیعہ فرقہ کے خلاف، تو فرمایا کہ تمہاری تبلیغ اور دین کی طرف سے مدافعت کی خبر مجھے پہنچتی رہتی ہے، میں اس پر بہت خوش ہوں، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اصلاح خلق کے لیے تمہارا موجودہ طریقہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اب یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں نا آپ لوگوں سے کہ جی یہ حضور نے یہ اس طریقے سے ذکر نہیں کیا، صحابہ نے اس طریقے سے ذکر نہیں کیا، تو اب اللہ وہ ذوقی کسی کو عقل دے، وہ ذوقی ہمت دے، توفیق دے۔ تو حضرت نے جب یہ سوال یہ فرمایا تھا تو حضور نے فرمایا وہ جو تم علمی مجاہدہ کرتے ہو، علمی جہاد کر رہے ہو، ان کے خلاف علمی طور پر دفاع صحابہ
اور دفاع عزت ناموس ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہو وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو عام لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ تم نے ذکر کا طریقہ، ذکر اور مراقبات جس طرح تم چڑھاتے ہو، مجھے یہ طریقہ بہت پسند ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس طرح لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں، فرائض کے پابند ہو جائیں، ان کے معاملات درست ہو جائیں، حلال و حرام میں تمیز کرنے لگیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجاوری کا خیال پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اپنی گفتگو سب لکھ دو اور طبع کرا دو، یعنی پرنٹ کروا دو، تاکہ دین مضبوط ہو اور لوگ مستفید ہوں۔ اس روحانی کلام کے تذکرہ کے بعد حضرت جی نے فرمایا کہ کچھ باتیں اور بھی ہیں جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتم فی صدرک، یہ اپنے پاس ہی رکھو، اپنے سینے میں ہی رکھنا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ تمام مومنین کے اعمال ہر سوموار اور جمعرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خبر مجھے پہنچتی رہتی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اب آگے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبور میں نماز پڑھنا۔ اس جگہ بیٹھے ہوئے روزہ اطہر کے اندر سے اذان کی آواز آئی، اندر آواز آنی شروع ہو گئی۔ جب اشہدو کا لفظ سنائی دیا تو حضرت جی نے فرمایا یہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ حی علی الفلاح پر پہنچے تو مسجد نبی کے مؤذن نے اذان شروع کی۔ حضرت سعید ابن مسیب کی روایت کی تصدیق ہو گئی، الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، انبیاء زندہ ہیں اور اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد قباء کے جنوب کی طرف گئے تو دار کلثوم کے پاس ایک گنبد والا مکان نظر آیا۔ حضرت جی نے فرمایا یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدفون ہے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یہاں تشریف لاتے تھے۔ ہمارے ساتھ انتہائی شفقت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا کہ روزہ اطہر پر حاضری کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ جب یہ مسجد قباء دراصل مدینہ منورہ میں یہ انٹری سے پہلے یہ ایک جگہ ہے، 2 یا 3 میل پہلے مدینہ منورہ یا مسجد نبی سے پہلے۔ تو وہاں فرماتے ہیں جب اس مسجد قباء میں گئے تو یہ وہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا وہ مدفون تھا۔ تو انہوں نے فرمایا اپنی بات بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر سے یہاں باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ مسجد قباء اصل میں وہ جگہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں انٹری ہوئے تھے، تو یہ انٹری پوائنٹ پر آپ یہاں کا استقبال کیا گیا، اور یہاں مسلمانوں نے آپ یہاں کے جو مسلمان تھے اس جگہ انہوں نے حضور کے ساتھ یہاں قیام کیا۔ پھر اگلے دن انٹری کی مسجد اپنے اس میں مدینہ منورہ میں، تو یہاں جو آپ نے جو آرام کیا یا ٹھہرے، تو یہاں پھر وہ مسجد قباء بنا دی گئی۔ اس کے پاس ہی وہاں سعد کا مدفن ہے، وہ شاید اسی جگہ رہتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بتایا کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر ہفتے میں ایک دن یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ آپ واپس جائیں گے آپ روزہ اطہر پہ، تو آپ کا نامدار کو میرا سلام پوچھیں۔ حضرت صاحب ہمارے ایک ساتھی سے مخاطب ہوئے کہ تم نے خواب دیکھا تھا، مجھ سے پوچھا تھا کہ مدینہ یہاں سے کتنی دور ہے، تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میلین اور ثلاثہ امیال۔ اس ساتھی پر رغبتاری ہو گئی، خواب کا واقعہ، یعنی حضور کے ساتھ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو یہ ساتھ جب دوسرے تھے ان میں سے کسی ایک کو خواب میں کبھی یہ خواب میں آیا تھا اس جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا تھا کہ یہاں سے مسجد نبی اندر کتنی دور ہے باقی، تو
یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میں تھا اور تم نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے تمہیں بتایا تھا میل ہے یا دو میل ہے یا 3 میل. تو ان کو پھر وہ اپنا خواب بھی یاد آ گیا اور یہ بھی یاد آ گیا کہ اچھا وہ جو جن سے میں نے پوچھا تھا وہ یہ حضرت سعد تھے. تو جنت گزارشات میں حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو خصوصی کلام فرمایا وہ جنت البقیع گئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کچھ استفادہ کیا جائے. حضرت شیخ المکرم نے عرض کیا کہ ہم آئے ہیں آپ کی قبر مبارک کی زیارت کریں اور آپ پر درود و سلام پڑھیں اے امی جان. قالت اہلا وسہلا مرحبا، فرمایا خوش آمدید یا بنیا سمعت من ابی وذکرنی ابی ان رجلا صالحا جاء من پاکستان ومعه جماعت وهم اصفیاء. یعنی اے میرے بیٹے میں نے ابھی یعنی والد صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذکر کیا ایک صالح آدمی پاکستان سے آیا ہے اور اس کے ساتھ جماعت ہے اور وہ میرے مہمان ہیں. سوال عرض کیا میں چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا جِیبُکُم، تم سوال کرو میں جواب دیتی ہوں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے یا امی حل ذهبت الى الصدیق لطلب الفدق، یہ فدق ایک باغ ہے اس کا بھی یہ شیعوں نے بڑا ایک بنایا ہوا ہے، ہوا بنایا ہوا ہے کہ وہ باغ فدق جو تھا وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جانا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وہ جو ہے نا وہ غضب کر لیا تھا وہ باغ. تو اس کے بارے میں حضرت رحمۃ اللہ نے پوچھا امی جان کیا آپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس فدق مانگنے کے لیے گئی تھی؟ کیا آپ ان پر غصہ ہوئی تھی؟ جواب میں انہوں نے فرمایا طلبت منہ ولکن ما غضبت اذا قرأ على حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث فهمت وكيف غضبت عليه وهو رفيق أبي في الغار وأنفق ماله على رسول الله وترك وطنه وأولاده وأزواجه في سبيل الله وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني كيف ظننت أبي غضبت على رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت عالم بکتاب اللہ و سنت رسول. اب یہ سارا جو حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا اس کا ترجمہ میں نے ان سے طلب کیا لیکن میں غصہ نہیں ہوئی جب انہوں نے میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھی کہ ہم انبیاء کی جماعت نہ کسی سے میراث لیتے ہیں اور نہ کوئی ہماری میراث پاتا ہے. تم سمجھ گئے اور کیسے میں ان پر غصہ کرتی جب کہ وہ غار میں ابھی یعنی والد صاحب کے ساتھی تھے اور انہوں نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، اپنا وطن، بچے، بیویاں اللہ کی راہ میں چھوڑ دیے اور وہ مسلمانوں کے امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. میرے بیٹے تم نے کیسے گمان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پر غصہ ہوئی اور تم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عالم ہو. یعنی حضور یہ فاطمہ الزہرا نے حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ تو عالم دین بھی ہیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عالم ہیں. آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر میں غصائی ہو سکتی ہے جبکہ وہ میرے والد کے یار غار ہیں. انہوں نے جان مال عزت آبرو ہر چیز میرے والد کے اوپر لٹائی، میں ان کو کیسے غصے ہو سکتی تھی؟ انہوں نے جب حدیث بتائی
جس میں وہ سند ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نبیوں کا نہ کوئی وراثت ہوتی ہے، نہ نبی کسی سے وراثت لیتے ہیں، نہ نبیوں کی کوئی وراثت ہوتی ہے کسی کے لیے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ جی نے پھر اگلا سوال کیا، یا امی یعنی اے امی جان مجھے یقین ہے کہ شیعوں پر تمام حجت کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، یعنی صرف یہ مجھے یقین ہے، لیکن میں شیعوں پر یہ جو شیعوں کے عقیدہ ہے اس کی تمام حجت کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ امی جان آپ سے راوی میری مراد الظاہری نے آپ سے نقل کیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر غصہ ہوئی اور مرتے دم تک ان سے بات نہ کی۔ جواب میں فرمایا وہ عمر راوی نے وہم کیا اور حدیث میں اپنی طرف سے درج کیا، میں کبھی بھی ان پر غصہ نہیں ہوئی تھی، اور جو کچھ شیعہ کہتے ہیں وہ جھوٹ گڑا ہوا ہے، اور ان کی طرف سے اللہ ان پر لعنت کرے، ہمارے دین کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں، انہوں نے نیا دین ایجاد کر کے ہم پر افترا کیا ہے، وہ ملعون ہے اور ان کا مذہب ملعون ہے، اور وہ کسی چیز پر بھی نہیں، ان کے اعمال باطل ہیں، ان کے اعمال برباد ہوئے، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں، یا میرے بیٹے ان سے دور رہو۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹے میں کیسے ابو بکر پر غصہ ہوتی، اور ہم اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں، دنیا ہمارے نزدیک ملعون ہے، میں خسیس دنیا یعنی چیپ دنیا کے لیے ان پر کیسے غصہ ہو سکتی، یہ مجھ پر بہتان ہے، لوگوں کو بتاؤ ان سے دور رہو، اللہ تمہیں جزا دے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، تمہارے مال کی حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، اور وہ مددگاروں میں بہترین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، سیدھی راہ ہے، اللہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی توفیق دے۔ اے میرے بیٹے اب جاؤ، ان پر غضب نہ کرو۔ اے میرے بیٹے یہ فتنوں کا دور ہے، میں نے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ روافض میری قبر کے پاس آتے ہیں اور مجھے ستاتے ہیں، مجھے فرمایا میری قبر کے پاس آتے ہیں اور مجھے بھی ستاتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سیدھی راہ پہ ہدایت دے، اور وہ گم کردہ راہ میں رحمت اللہ عالمین ہوں۔ اے میری بیٹی یہ افتراء کرنے والے ہیں، صبر کرو، صبر صبر صبر۔ عرض کیا اے امی جان میں چاہتا ہوں کہ ابو جعفر اور ابی عبداللہ الجعفر سے بھی سوال پوچھو۔ جواب فرمایا میری بات اور ان کا کلام ایک ہی ہے، وہ دونوں میرے پاس ہی بیٹھے ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ پھر فرمایا بیٹا یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرو، یہ مغضوب لوگ ہیں، ان پر ظلمت نازل ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ ہی روحانی کلام اختتام پذیر ہوا۔ جبل احد پر گئے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جبل دما پر درہ کے دائیں جانب حضرت ہارون علیہ السلام دفن ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرد اور عورتیں اور روافض بہت شور و نغمہ کرتے ہیں، اطمینان سے روضہ اطہر کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم لوگ قریب کے اصول کے لیے عجیب عجیب تجویزیں کر لیتے ہو۔ عرض کیا حضرت آپ کو اپنی تجویز بھی یاد ہے کہ قرب محبوب کے لیے دنیا و ما فیہا کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اگرچہ 3 سال کا عرصہ ہی قرب کے لیے نصیب ہوا، مگر اس قلیل عرصہ میں وہ کچھ حاصل کیا جو دوسروں کو ساری عمر حاصل نہ ہو سکے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو سب کام چھوڑ دیا تھا، صحابہ صفہ باہر بیٹھے رہتے تھے، تو 3 سال وہ پورے 24 گھنٹے وہیں بیٹھے رہتے۔ جتنا کوئی شیخ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی مستفید ہوتا ہے۔ ہمارے سفر اور پریشانیوں میں غور فرما لیں، کیا ہماری درخواست جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت جی نے فرمایا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کتنی مشکل سے یہاں پہنچے، اب اتنی مشکل سے پہنچے ہیں تو یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ حضور کے قریب بیٹھ سکیں۔
تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزید بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم اخلائی وانا احبکم، تم میرے دوست ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بڑی خوش نصیب ہے یہ جماعت جو آپ کی قیادت میں میری زیارت کو آئی ہے، انہیں وہ انعام دیا گیا جس کا شکر تمام عمر ادا نہیں کر سکتے۔ 22 فروری 1971 صبح کے وقت روضہ اطہر کے پاس معمول کر رہے تھے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے خلفاء مجاز پیش کرے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاروں خلفاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کی خامیوں کی نشاندہی فرما کر اصلاح کی تاکید فرمائی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام نماز پورے ہو گئے ہیں، کیا ظاہری کیا باطنی، کئی اللہ نے مسئلے حل ہو گئے، جو مسئلے حل نہیں تھے وہ حل ہو گئے۔ مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے حضرت مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے رفقا کو چند نصیحتیں فرمایا قرب فرائض کے بعد قرب نوافل حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے قرب فرائض کے بغیر قرب نوافل حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے فرائض کے سلسلہ میں سب رفقا کو خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض مقرر کیے گئے ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں یا حقوق العباد سے، ان کی بجاوری کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ دور فتن ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے رکھنے کے علاوہ حتی المقدور دوسروں کو بھی حق کی دعوت دینا ضروری ہے۔ علماء حضرات بالخصوص اس ذمہ داری کو محسوس کریں، ایک ایک آدمی کو لے کر اس کی اصلاح اور تربیت کریں۔ صوفی کا سب سے بڑا سرمایہ محبت الہی ہے، اور محبت چاہتی ہے اطاعت محبوب کو، اور اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے قرب فرائض اور قرب نوافل کے ذریعے، اور قرب نوافل اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک قرب فرائض حاصل نہ ہو۔ اتباع سنت کا اہتمام خود کرنا، دوسروں کو اس کی تلقین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ پیٹ کو لقمہ حرام سے بچاؤ اور زبان کو بےہودہ اور فضول گفتگو سے اور جھوٹ سے بچائے رکھو۔ ذکر کا معمول ترک نہ ہونے پائے۔ ہر روز ایک وقت دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ضرور دو۔ مناسب سگے حضوری بے از ملک دوری، حضوری میں بیٹھا ہوا کتا دور بیٹھے ہوئے فرشتے سے بھی بہتر ہے۔ مناسب و منازل شیخ المقرب مجدد طریقت حامل قرب عبدیت حضرت اللہ شیخنا حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کا آئندہ نسلوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے انہیں دین کے مختلف شعبوں میں ماضی کے حوالہ جاتی کتب سے بے نیاز کر دیا۔ یہ کتب عربی اور فارسی میں ہونے کی وجہ سے عوام و خاص کی دستر سے باہر ہو چکی تھی۔ مذہب باطلہ کے رد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الدین الخالص، ایمان بالقرآن اور تحذیر المسلمین عن کید الکاذبین جیسی کتابیں تصنیف فرما کر ان میں وہ تمام حوالہ جات اور دلائل اکٹھے کر دیے جو علماء حق کی صدیوں سے پہلے بھی محنت کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی فیوزات و برکات کا انکار زور پکڑنے لگا، اگرچہ یہ ایک دیرینہ مرض تھا، حضرت جی نے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات انبیاء اور حیات برزخیہ اور سیف ابیسیہ برعقائد نامردیہ جیسی کتب تصنیف فرماتے ہوئے اس فتنہ کے سامنے بند باندھا۔ فیوز و برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین صحابہ کے بعد اہل اللہ کی مقدس جماعت ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اصل پہچان دین کا یہی عام شعبہ ہے جسے تصوف سلوک کہا جاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعبے میں علمی اور عملی دونوں سو استعمال حاصل کیا، اور اس موضوع پر آپ کی شورا آفاق تصنیف دلائل سلوک دور حاضر اور مستقبل کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح اسرار الحرمین کی صورت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف 1971 میں حج کے دوران حرمین شریفین میں پیش آنے والے واقعات، روحانی کیفیات، مکاشفات کو انتہائی شرح بست اور یقین کے ساتھ بیان فرمایا، بلکہ اولیاء اللہ کے وجود اور ان کے مناسب کے بارے میں صدیوں پر محیط تاریخ تصوف میں
سے اہل اللہ کے ملفوظات کو یکجا کر دیا۔ مناسب اولیاء اکرام کے ساتھ دوسرا پہلو منازل سلوک کا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ تصوف میں بلند ترین مناسب پر بھی عطا ہوئے اور منازل بھی، جس کا تذکرہ کیے بغیر حضرت جی کا تعارف بحیثیت ولی کامل ممکن نہیں۔ میرا اپنے شیخ سے ربع صدی سے زائد سفر و حضر کا ساتھ رہا۔ آپ نے مجھے اس راہ میں چلنا سکھایا، اس کے اسرار و رموز آشنائی عطا کی۔ اس دوران حضرت جی رحمۃ اللہ کے مناسب اور مناظر پر مسلسل آگاہی ہوتی ہے، لہٰذا یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس امانت کو اپنے سینہ میں مستور رکھنے کے بجائے تاریخ تصرف کے ایک درخشاں بات کی صورت مستقبل کے حوالہ کر دیا جائے۔ راہ سلوک میں ابتدا ابجد فنا بقا ہے، مراقبات فنا فی اللہ اور بقا باللہ والا اس قابل ہو جاتا ہے کہ راہ سلوک پر قدم رکھے۔ آگے کی پہلی منزل سالک المجذوبی ہے، جس کے 7 مناظر ہیں۔ ان 7 مناظر میں تقریباً 1.25 لاکھ نورانی حجابات ہیں جو سالک کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر دریائے رحمت عبور کرنے کے بعد پہلے عرش کے مناظر شروع ہوتی ہیں۔ پہلے عرش کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ مناظر ہیں۔ یہ شمار حتمی نہیں، بلکہ ہم نے اندازاً اسی طرح لگایا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 1 سال پہلے عرش کے مناظر شمار کیے تو اول سے لے کر 16,000 تک طے کر سکا، پھر 3 سال اور لگے تب جا کر عرش طے ہوا۔ یاد رہے کہ جوں روح آگے بڑھتی ہے اس کی قوت اور رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سو کوئی صاحب حساب کتاب کے قاعدوں میں نہ الجھے، بلکہ مجھ بے نوا پر ہی بھروسہ کریں کہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھ کر مختلف چیزوں کا جائزہ لے کر حساب جوڑا تھا۔ اندازہ 1.25 لاکھ شمار ہوا۔ ان مناظر کے درمیان کا فاصلہ اس قدر ہے، ہر نیچے والی منزل سے اوپر والی منزل اس قدر بلند ہے کہ اگر نگاہ کی جائے تو یوں لگتا ہے جیسے زمین پر سے کوئی انتہائی دور ستارہ جو معمولی سا ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ پورے عرش کی اندرونی وسعت کا خیال خود کر لیں کہ سمندر عقل یہاں تھک کر گرتا ہے اور عرش کی تعداد 9 ہے۔ پہلے اور دوسرے عرش کے درمیان کا فاصلہ عرش اول کی موٹائی سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرے عرش کی موٹائی اس فاصلے اور خلا سے زیادہ اللہ حاضر کے آس۔ ہر عرش کے بعد خلا بھی ہے اور اسی نسبت سے خلا اور عرش کی موٹائی بڑھتی بھی چلی جاتی ہے تاکہ 9ویں عرش کے انتہا عالم امر کی ابتدا ہے، جسے عالم حیرت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے وہ دائرے شروع ہوتے ہیں جن میں ایک کی وسعت جہاں گم ہو سکتا ہے وہ اور ہوتا رہا ہے۔ اول تو بے شمار طالبوں کے نزدیک فنا بقائی انتہائی سلوک ہے، لیکن بعض خوش نصیب جو اس سے آگے چلے سالک المجذوبی مشکل بن پائے۔ پھر عرش کے وسطوں میں خلق خدا سرگاہ ہوتا رہی۔ ان میں برصغیر کے ایسے نامور حضرات بھی شامل ہیں جن کے نام اس غرض سے نہیں گنوا سکتا کہ نائل یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ شمار کرتا ہے، حالانکہ یہ مقصد ہرگز نہیں۔ میں اپنے آپ کو ان کے خاکے پا جانتا ہوں۔ پھر اپنی منزل پا گئے اور ہم عالم ابتلا کے گرداب میں ہیں۔ اللہ ہمیں معافیت کے پاس پہنچا دے، آمین۔ ان دائروں کی تعداد 36 ہے اور ان کی وسعت بے کراں ہے۔ پہلا دائرہ مقام تقرب ہے، جس کی پہنائیوں کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 9 عرش اور دنیا و مافیا اس کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کہ صحرا میں ایک مندری یعنی چھوٹی سی انگوٹھی ہو پڑی۔ اس دائرے میں حضرت علی حجویری اور حضرت مجدد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ یہاں سے آگے کے بعد دوائر کی بات حضرت مجدد صاحب نے ارشاد فرمائی، مگر وہ سیر نظریہ ہے جہاں تک ان کی نگاہ نے کام کیا۔ بہرحال چوتھا دائرہ مقام تسلیم ہے جہاں مقامات ولایت اولیاء کی انتہا ہے، اور اس دائرے میں ایک ایسی ہستی ملتی ہے جو بھیرا میں دفن ہے۔ یہ اپنے زمانے کے غوث تھے، ظلمن شہید کا کیے گئے، اب ان کے اوپر آبادی اور مکان بنے ہوئے ہیں۔ یہ بے نوا ایک بار کسی کام سے بھیرا گیا تو ملاقات ہوئی، حاضری نصیب ہوئی، فرمانے لگے کہ ان مکانوں کے رہنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں اور ان کی عورتیں بدکار ہیں۔ عرض کیا حضرت نشاندہی
ہو جائے تو ممکن ہے کہ لوگ جگہ خالی کر دیں۔ فرمایا میں ہر صاحب کشف کو بھی اپنی جگہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اگر نشاندہی ہو گئی تو دنیا بھر کے بدکار یہاں جمع ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے یہ چند ہی بہتر ہے۔ خیر یہ جملہ معترضہ تھا۔ مقام تسلیم کے بعد ولایت انبیاء شروع ہوتی ہے جو نبی کو وابی طور پر حاصل ہوتی ہے اور قبل نبوت بھی حاصل ہوتی ہے، جس میں امتی صرف اتباع پیغمبر کی بنیاد پر باریاب ہوتا ہے، اور نہیں ورنہ یہ منازل اس امتی کے نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح شاہی محل میں بادشاہ کے ساتھ خدام بھی رہتے ہیں۔ یہاں سے 6 دائرے عبور کرنے کے بعد 7واں دائرہ مقام رضا ہے، جس کے آخر میں ایک ایسی ہستی ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے۔ دائرہ مقام رضا سے آگے 5واں دائرہ حقیقت رسالت ہے، جس کی ابتدا سیدنا نذیر علی شاہ کی وفات ہوئی اور ان کا مدفن کشمیر میں اور غیر معروف ہے۔ اس دائرہ کی ابتدا میں شیخ عبد القادر جیلانی عالم بقا کو ستارے اللہ تعالیٰ پر بھی اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اور بے شمار ہستیاں ہوں گی امت محمدیہ علیہ السلام کو اس گزرگاہ میں نقش کف پا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بوسے دیتے 1400 سال بھی چکے ہیں۔ میں نے صرف ایک دو نام تبرکن بنوائے کی جسارت کی۔ آگے 6 دائرہ مقام افراد ہے جس میں اکثر صحابہ کرام ملتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ بہت نازک مقام ہے۔ حضرت مجدد نے جب بات کی تو ان پر فتویٰ لگا تھا کہ یہ اپنے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل جانتا ہے، لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی ان مقامات سے گزرتا ہے تو بحیثیت نبی کے گزرتا ہے، صحابی گزرتا ہے تو بحیثیت صحابی کے گزرتا ہے، اور ولی گزرتا ہے تو اس کا کفن بردار ہو کر، ورنہ قرون سلسہ شعور مشہود الہا بالخیر کا مرتبہ شان ولایت کی رسائی ہے سے بالا تر ہے۔ رہی بات فتووں کی تو وہ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، جب معاملہ انتاللہ درست ہو تو فکر کی بات نہیں۔ ممکن ہے فتویٰ لگانے والے بھی خلوص سے کام لے رہے ہوں مگر حالات کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے معذور ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ اس سے اگلا دائرہ قطب وحدت کا ہے۔ اس کے بارے میں مناسب ہوگا کہ میں حضرت جی کے مبارک الفاظ نقل کر دوں۔ یہ وسیع دائرہ ہے، 1.5 سال بندہ اس میں سرگرداں رہا۔ اس مبارک روح کی قوت پرواز اور رفتار کا اندازہ کر کے اس دائرے کے وسعت کا خیال کیا جائے تو بات حساب و شمار کی حدود کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ اگلا مقام دائرہ صدیقیت ہے، جس کے بعد 12 دائرے ہیں: قرب نبوت، قرب رسالت، قرب العظمی، قرب محمدی، وصال محمدی، رضا الہی، قرب الہی، وصال الہی، قرب رحمت، بحر رحمت، خزانہ رحمت اور منبع رحمت۔ ان کی وسعتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے تقریباً 1/4 سلوک یہاں طے ہو جاتا ہے۔ میری ناقص رائے میں جو صاحب یہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے سلوک مکمل طے کر لیا، شاید وہ کچھ اندازہ کر سکے کہ اس سے آگے عجابات علویت ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ یہ اکتوبر 1966 کی بات ہے۔ حضرت جی نے فرمایا تھا کہ یہ بدکار حضرت سے کثر نفسی سے اپنے متعلق یہ لفظ استعمال کیا، سوم حجاب میں ہے۔ حضرت جی کی منازل یہ صورتحال تو 1966 تک تھی۔ اس کے 14 سال بعد منازل سلوک کا تکمیل کا ذکر حضرت جی کے 2 خطوط میں ملتا ہے جو آپ نے مجھ بے نوا کے نام تحریر فرمایا۔ 29 جون 1980 میں مکتوب میں آپ نے فرمایا فیصلہ آباد اور گلگت جانے سے روکا گیا کہ فوری سرگودا اترے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلوک کے منازل پورے ہو گئے۔ اس پر انعام کا ملنا ان کی تکمیل کا سہرا حضرت صاحب خواجہ علاءالدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تھا۔ ان کی مرضی یہ تھی کہ انعام میرے علاقہ میں ملے نہ کسی دوسرے علاقہ میں۔ مجھے بتایا گیا کہ حجابات علویت تم کو 15-16 سال میں طے کروائے گئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوم یعنی تیسرے حجاب کی ابتدا میں وفات پائی۔ باقی نری آگ ہے، مصائب کا بار
اور وقتوں کا خزانہ ہے۔ ان کے طے ہونے کے بعد دائرہ عطارد یہ طے ہوا، پھر دائرہ قمریہ، پھر دائرہ زہریہ، پھر دائرہ شمسیہ طے ہوا، پھر دائرہ زحل طے ہوا، پھر دائرہ خمسیہ اور دائرہ زحل کی گرمی کا آپ حضرت جی کے بدن پر اثر ہے اور علاج سے وجہ سے فائدہ نہ ہوا، آپ آگے دائرہ مشتریہ شروع ہوا۔ بیان کیا کہ اس دائرے کے طے کرنے کے بعد سلوک انبیاء کا بھی ختم۔ یہ دائرہ انتہائی سلوک کی ہے، آگے تیز اور سخت تجلیات ہیں جن سے انسان جل جاتا ہے۔ دائرہ مشتریہ میں اکثر انسانی اوصاف سلب ہو جاتے ہیں، بتایا گیا کہ اس میں مصائب ہیں، اللہ اچھا جانتا ہے۔ پرسوں دائرہ زحل سے نکلنے کے بعد بندہ کو غسل دیا گیا، آگے جانے کے لیے پوری سمجھ نہیں آئی۔ ملتان میں جناب شیخ عبد القادر جیلانی اور غوث ملتانی کی گفتگو یوں تھی کہ جب دائرہ مشتریہ میں داخل ہو گئے تو کیا اس وقت بھی ہماری طرف توجہ خیال کرو گے؟ ان کے کلام سے تو پتہ چلا کہ مخلوق سے لا توجہی ہو جاتی ہے، مگر اب تو میل جول میں ہوں۔ نوٹ: دائرہ قرب عبودیت سے آگے منازل نبوت شروع۔ نوٹ: دائرہ قرب عبودیت سے آگے منازل نبوت شروع ہوتے ہیں، نہ ولایت نبوت۔ ولایت نبوت میں امتی جا سکتا ہے، مگر منازل نبوت میں اس طرح جا سکتا ہے جس طرح کسی کوٹھی میں ماشکی، دھوبی، خاتون وغیرہ جاتا ہے۔ جی آپ بسم اللہ کریں۔ جی نوٹ: دائرہ قرب عبودیت سے آگے منازل نبوت شروع ہوتے ہیں، نہ ولایت نبوت۔ ولایت نبوت میں امتی جا سکتا ہے، مگر منازل نبوت میں اس طرح جا سکتا ہے جس طرح کسی کوٹھی میں ماشکی، دھوبی، خاتون جاتا ہے۔ اس خط کا پس منظر یہ ہے کہ 1 جون 1980 کو حضرت جی کراچی سے ملتان پہنچے۔ اب یہ وہ سفر ہے جو میں نے کیا حضرت کے ساتھ، آپ سن رہی ہیں؟ اس خط کا پس منظر یہ ہے کہ 1 جون 1980 میں حضرت جی کراچی سے ملتان پہنچے اور اس کے بعد فیصل آباد اور گلگت جانے کا پروگرام تھا، لیکن حضرت سلطان عارفین نے منع فرما دیا۔ آپ 20 جون 1980 کو سرگودا تشریف لائے۔ تو اصل میں یہ سفر جو تھا یہ ملتان سے پھر لاہور حضرت آئے تھے، پھر لاہور سے سرگودا گئے تھے جہاں مناظر سلوک کی تکمیل ہوئی۔ یہاں تک تو حضرت جی کے مقامات و منازل کا ذکر تھا، اب اس کا دوسرا پہلو مناسب ہے۔ اب یہ منازل سلوک نہیں جی، اب منصب سلوک کی طرف آؤ، جو منصب ہے اولیاء اللہ کے۔ تو مناسب کا اقطاب غوث، یاد رہے کہ غوث روئے زمین پر ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، گائے ترقی پا کر کے یوں بنتا ہے، پھر فرد اگر اسے ترقی نصیب ہو تو قطب وحدت، اور قطب وحدت اگر ترقی کرے تو صدیق بنتا ہے۔ خدا کے لیے ان الفاظ کو خارے زار لغت میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کیجیے کہ یہ اسماء ہیں مراتب ولایت کے اور مناسب اولیاء اللہ کے نام ہیں۔ پھر میں عرض کر دوں کہ نبی کے مناسب و منازل بحیثیت نبی، صحابی کے بحیثیت صحابی، ولی کے بحیثیت ولی ہوتے ہیں۔ منصب صدیقیت کے بعد ایک اور صرف ایک مقام ہے یا منصب ہے جسے قرب ابدیت کہتے ہیں۔ منصب صدیقیت کے بعد ایک اور صرف ایک مقام ہے یا منصب ہے جسے قرب ابدیت کہتے ہیں۔ وہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پر کروڑوں رحمت برسائے کو نصیب تھا، الحمدللہ علی ذالک۔ یہ جملہ امور دلائل ذوقیہ ہے سے متعلق ہے، صرف صاحب ذوق و وعال حضرات ہی جان سکتے ہیں یا پھر اعتماد ہو بیان کرنے والے پر۔ اگر ایک دلیل ایسی بھی پیش کرنا چاہوں گا جسے ہر صاحب عقل بھی سمجھ سکے، اور وہ یہ کہ برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمال یہ تھا کہ ہر آنے والا صحابی بن جاتا تھا، مرد و عورت
بچہ بوڑھا، عالم جاہل، شہری یا بدری، گورا ہو یا کالا، ہر آنے والا ایک نگاہ میں درجہ صحابیت حاصل کر لیتا تھا۔ پھر خود صحابہ اکرام کے اندر جو مدارج ہیں وہ علادہ بات ہے۔ صحابہ میں بھی یہ کمال منقص اور منتقل ہوا کہ ان کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہونے والا تابعی بن جاتا تھا۔ تابعین کو بھی یہ کمال حاصل ہوا کہ ان کی نگاہ شفقت تبع تابعی بنا دیتی۔ خیر القرون کے بعد امت مرہونہ میں بے شمار جلیل القدر ہستیاں آئیں۔ اللہ نے ہر دور اور ہر ملک میں بہت اعلیٰ مدارج کے حامل اولیاء اللہ پیدا فرمائے، لیکن پوری تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں مل سکتی جس کے پاس حاضر ہونے والا تمام آدمیوں کے دل منور ہو جائے، لطائف روشن ہو جائے، ولایت خاصہ سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے، بلکہ بے شمار افراد آئے جن میں سے چند مخصوص حضرات ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو سینہ روشن لے کر جاتے ہیں۔ باقی سب لوگ ظاہر بیت اور تعلیمات تک رسائی پاتے ہیں۔ بس یہ حقیقت کسی ایک یا دو یا چند حضرات کے بارے میں عرض نہیں کر رہا، بلکہ یہ 14 صدیوں پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ نگاہ کلزم فیوز دارالعلوم حامل قرب عبدیت استاد المکرم محترم کی جانب اٹھتی ہے تو وہاں بہار لٹتی نظر آتی ہے، یعنی خدمت میں آنے والا ہر آدمی کا سینہ منور ہو جاتا ہے، ایک نگاہ میں لطائف چمکنے لگتے ہیں، اور کوئی بھی فیوزات و برکات اور روحانی و قلبی سے معروم نہیں رہتا۔ اور یہ اور بات ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہے یا جتنا نصیبہ ہے اتنا ہی پا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت واضح ہے کہ لا یشکی جلیس، اور جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ اس گئے گزرے دور میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کشفاً اور روحانی طور پر بازیاب ہونے والوں کی تعداد ہزاروں تک بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں سے باتیں آگے بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ہماری حیثیت وہ نہیں ہے، ہمیں شرم آتی ہے اس سے آگے بات کرتے ہوئے کہ اس میں آگے کیا، اسی سلسلہ یا ویسیہ میں کیا کیا تاریخی تبدیلیاں بھی ہیں جو پورے عالم تصوف میں بھی نہیں تھی پہلے، اور خود اس سلسلہ عالیہ میں بھی، اور یہ سارا کمال بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں یہ فرمایا تھا کہ میرے لیے دعا کیا کرو۔ ہر ساتھی کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا سے دعا کرو میں نعمتوں کے ساتھ چلا جاؤں، اگر میں نعمتوں کے ساتھ دنیا سے انشاءاللہ چلا گیا تو تم لوگوں کو اس سے بھی زیادہ مجھ سے فائدہ ہوگا۔ اور آج بلا شبہ وہ دور آ گیا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکات، فیوزات و برکات جو عالم برزخ سے کس طرح قوت کے ساتھ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہے ہیں، پھیل رہے ہیں۔ پوری تاریخ تصوف میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اس طرح گروہ کے گروہ صاحب کشف لوگ ہوں، گروہ کے گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روحانی طور پر حاضر ہوتے ہوں، گروہ کے گروہ عالم بالا کے وہ منازل اور سلوک کو جانتے ہوں، دیکھتے ہوں، سمجھتے ہوں اور پاتے ہوں۔ اور خاص طور پر میں یہاں یہ ضرور تذکرہ کروں گا کہ خواتین کے حوالے سے اس سلسلہ تصوف پوری تاریخ تصوف میں وہ منازل و سلوک، کوئی بات پہلے میں عرض کر دوں کسی کو غلط فہمی نہ رہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور کا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر اس کے بعد سے لے کر آج تک خواتین میں کسی بڑے سے بڑے صوفی نے بھی، بڑے سے بڑی ہستی نے بھی جماعتیں نہیں بنائی خواتین۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے اس سلسلہ عالیہ پر، اور یہ احسان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
شفقت ہے، حضور کے قدموں کی شفقت ہے۔ اس نقشبندیہ ویسیہ سلسلے کے مشائخین کی کمال مہربانیاں ہیں، اور آخر میں خاص طور پر حضرت اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شفقت کہ آج خواتین کو وہ مقام حاصل ہے کہ انشاءاللہ یہ نہ صرف منازل سلوک کو پا سکتی ہیں بلکہ مناسب سلوک بھی پا رہی ہیں۔ شاید سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے لوگ بھی یہ بات نہ میری کو تسلیم کریں سارے کے سارے کہ منصب اولیاء اللہ آج خواتین کے پاس بھی ہیں، اور منازل سلوک بھی وہ انتہا درجے کے منازل سلوک جو شاید پچھلے دور میں مخصوص چند انگلیوں پر گنتی کیے جانے والے لوگوں کے پاس تھے، وہ آج خواتین کے پاس ہیں۔ تمام توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ جی اب آپ اگر اجازت ہو تو تھوڑا ذکر بھی کر لیں 10 منٹ، اور پھر نماز جی پڑھ لیں گے۔ جی بالکل۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ، قلب پہنا رہتی ہے۔ روح دوسرا سری تیسرا لطیف۔ خفی اخفا
نفس سلطان الاذکار ساتواں قلب اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ اللہ معیت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وہو معکم اینما کنتم اللہ اقربیت ونحن اقرب الیہ حبل الورید الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا وفي دنيانا عليك توكلنا واليك رغبنا واليك المصير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا عدوا الا قبضته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين الہی برمتاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی برمتاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برمتاز محمد بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الہی برمتاز داؤد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الہی برمتاز جناب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الہی محمد رحمت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الہی برمتاز عاشق آزاد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، الہی برمتاز کل زمین فی ذات اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، ختم خاجم خاتمہ فقیر خاتمہ خذ میں فی ذات اللہ اللہ یا رحمان خاتمہ مانا خاتمہ جو باجمان بخیر کرنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں